सबका एक बार फिर से मैं सादिया खान इस्तकबाल करती हूँ आपके पसंदीदा प्रोग्राम पहली कोशिश में। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि अब वक्त है आपको इस इलाके में काम करने वाली एनजीओ से मिलाने का। उस एनजीओ का नाम है वल अस्र इमामिया ट्रस्ट, जो अपनी ज़ेरे निगरानी यहाँ पे एक बॉयज हॉस्टल चला रही है जो खास कर यतीम बच्चों के लिए है। तो आइए नाज़रीन, चलते हैं इस ट्रस्ट में, इस हॉस्टल में, और देखते हैं कि बच्चे यहाँ पे किस तरह परवरिश हासिल कर रहे हैं, क्या क्या सहूलत इनको दी जा रही है। आइए चलते हैं। जब तक पिदर है सर पे, पिसर बादशाह है। साया पिदर का, साया लुत्फे इलाह है। बाप जब अपना शफकतों भरा हाथ बेटे के सर पर रखता है तो उस वक्त जो सुकून मिलता है उसके आगे दुनिया की तमाम खुशियां बहुत कम लगने लगती हैं। मगर सोचिए, जिसके सर पर बाप का साया ना हो वो जिंदगी कैसे गुजारे। यकीनन बाप के बगैर दुनिया बेमानी है, जिंदगी वीरान है, हयात तन्हा है। ऐसे तमाम मासूम और तन्हा बच्चों के साथ खड़ा है वल अस्र इमामिया फाउंडेशन। ये यतीम खाना 1 मई सन 2008 को वजूद में आया, तभी से यतीम बच्चों की जिंदगी संवारने में मसरूफ है। हमारा इदारा वल अस्र इमामिया ट्रस्ट है। ये 1 मई 2008 में इसका वजूद अमल में आया है और इसके वजूहात हमने देखा कि कौम में बच्चे यतीम हो जाते हैं, माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं, और या बाप दुनिया से चला जाता है और आखिर में माँ रह जाती है कि जो जिसके लिए परेशानी ये होती है कि या तो वो अपनी गुजर बसर कर सके या फिर अपने बच्चों की परवरिश कर सके। दोनों में से वो कुछ भी नहीं कर पाती। अगर वो अपनी गुजर बसर और पेट के चक्कर में जाती है, उसके फिक्र करती है, तो बच्चों की परवरिश नहीं हो पाती। बच्चों की परवरिश करती है तो फिर उसके इक़्तिसादियात खराब होते हैं। लिहाजा दोनों ही सूरतों में यतीम बच्चों के लिए परेशानी थी। तब हमने देखा कि कौम की इस परेशानी का कुछ ना कुछ हल होना चाहिए। इसके लिए हमने ये पहल की और कदम आगे बढ़ाया और वल अस्र इमामिया ट्रस्ट के नाम से ये इदारा वजूद में आया है। अपने लिए खुशियां हासिल करने वालों की तादाद कितनी है इसे शुमार नहीं किया जा सकता, लेकिन दूसरों को खुश रखने के लिए काम करने वाले अफराद को बहुत आसानी से उंगलियों पर गिना जा सकता है। अब इस यतीम खाने को ही ले लीजिए। वल अस्र इमामिया फाउंडेशन के मुंतज़मीन उन बच्चों से मोहब्बत और शफकत से पेश आते हैं जिनके सर पर बाप का साया नहीं है। ये यतीम खाना इन बच्चों का पूरा ख्याल रखता है। इन्हें यहाँ हर वो सहूलत हासिल है जो एक आम बच्चे को अपने घर पर मिलती है। यहाँ इन बच्चों को दीन के साथ साथ जदीद तालीम भी दी जाती है। हमारे यहाँ 20 बच्चे हैं और जो भी बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम रिकॉग्नाइज्ड डिफरेंट स्कूल में तालीम पा रहे हैं और डिफरेंट क्लासेस में जाते हैं। और जो भी एक आम बच्चे के लिए स्कूल में फैसिलिटी है वही यहाँ भी बच्चे के लिए फैसिलिटी है। और हमारा मकसद भी है कि ये यतीम बच्चे जो कि जमाने में जिनको पिछाड़ दिया है, एक समाज का मजबूत हिस्सा बन सके। वल अस्र इमामिया फाउंडेशन ने जब अपने इस नेक अमल का आगाज किया तो उस वक्त इस इदारे से 12 बच्चे जुड़े थे और अब यहाँ 20 यतीम बच्चों की परवरिश की जा रही है और बाखूबी इस कार्य खैर को अंजाम दिया जा रहा है। हमने अपने इस इंस्टीट्यूट को जो शुरू किया है वो 12 बच्चों से शुरू किया और इसकी शुरुआत 1 मई 2008 से हुई। 12 बच्चों से हमने यूं तो एक 2 4 बच्चे आते रहे और टोटल जो बच्चे हमारे पास आए उस साल 2008 में वो उनकी तादाद 12 थी। बच्चा जब तक अपने पैरों पर न खड़ा हो जाए तब तक उसकी सारी जिम्मेदारी इस इदारे की है। ये इदारा बच्चों का मुस्तकबिल संवार रहा है और यहाँ इन यतीम बच्चों का पूरा ख्याल रखा जाता है। इस इदारे में हिंदुस्तान के अलग अलग सूबों से आए हुए बच्चे मुकीम हैं। हमारा जो मकसद है कि इनको दरमियान में बीच में नहीं छोड़ना है, बल्कि इनको
ہم یہ دیکھتے ہیں 12 تک تو کامن سبھی کے لیے ایجوکیشن جیسے پڑھ رہے ہیں سبھی کے لیے، لیکن 12 کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کا رجحان کیا ہے، بچہ کس طرف جانا چاہتا ہے. تو بچہ جس طرف جانا چاہے گا اور جو بننا چاہے گا ہم اسی طرف اسی لائن میں بچے کو آگے بڑھائیں گے. اور مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کوئی بچہ میڈیکل لائن میں جانا چاہے اس طرف آگے بڑھائیں گے، ہو سکتا ہے کوئی انجینئرنگ لائن میں چاہے اس طرف آگے بڑھائیں گے، ہو سکتا ہے کوئی مارکیٹ لائن میں آگے چاہے تو جانا چاہے تو اپنے مزاج کے مطابق رجحان کے مطابق اس لائن میں پوری طریقے سے ترقی کر سکے اور قوم کو اس سماج کو پورا فائدہ پہنچا سکے. کہتے ہیں کہ ہر نیک کام میں رکاوٹیں آتی ہیں اور مشکلیں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ انسان مایوس ہو جاتا ہے، مگر جن کے ارادے اور عزم مضبوط ہوتے ہیں وہ حالات سے کبھی نہیں ہارتے. اور تمام دشواریاں بہت آئی مگر اللہ کا شکر ہے کہ آج وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. نہیں، یہ اتنا آسان بھی نہیں تھا، ہمارے لیے بڑی مشکل مرحلہ تھا. اور بہرحال یہ کہ غیر تو غیر ہیں، اپنوں نے بھی ہمیں جو ہے کسر نہیں چھوڑی اور کہ میں نے کیا یتیموں کے نام پہ کیا شروع کر دیا اور کیا کرنا شروع کر دیا ہے، پتہ نہیں اچھا خاصا کچھ کر سکتے تھے مولانا، ابھی یتیموں کا انہوں نے کام شروع کر دیا. تو بہرحال ایک لان تان والی ایک کیفیت تو آئی اور اس میں کبھی کبھی دل برداشتہ بھی ہوئے. لیکن بہرحال چونکہ اگر یہ کام ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ایک کو تعلیم یافتہ بنا دینا یہ انسانیت کو زندہ کرنا ہے. کسی ایک کو جو ہے زندگی دینا پوری انسانیت کو زندہ کرنا ہے. ولس امامیہ فاؤنڈیشن اپنے اس نیک اعمال کے دائرے کو اور وسیع کرنا چاہتا ہے. یہ ادارہ مستقبل میں یتیم لڑکیوں کے لیے بھی الگ سے ایک ہاسٹل بنانا چاہتا ہے جس میں بچوں کو پوری شفقتوں اور محبتوں کے ساتھ رکھا جائے گا اور زیادہ سے زیادہ یتیم بچوں کی پرورش کی جائے گی. آنے والے سال میں گرلز ہاسٹل قائم کرنی یتیم بچوں کے لیے، تاکہ اس لیے کہ یتیم بچوں کی جہاں تک بات ہے تو کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں وجود ہے، اس کا انتظام کچھ ہے، لیکن لڑکیوں کے لیے ذرا کچھ کم ہی دیکھنے میں آتا ہے اس کا وجود کہ ہندوستان میں لڑکیوں کے لیے بھی ہاسٹل ہیں یتیم بچوں کے لیے بھی، لیکن بہت کم ہیں، نہ کے برابر ہیں. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ بچیوں پر بھی اور لڑکیوں پہ بھی جو دھیان دیا جائے اور اس پر ہمارا فیوچر پلان ہے کہ ہم یتیم بچوں کے لیے ادارہ قائم کریں گے. اور اس طریقے سے ایک گرلز ہاسٹل قائم کیا ہے ولس امامیہ ٹرسٹ کی نگرانی میں، اسی طریقے سے امامیہ گرلز ہاسٹل قائم کریں گے. ولس امامیہ فاؤنڈیشن تمام انسانیت کو ایک پیغام دینا چاہتا ہے کہ یتیموں سے محبت سے پیش آؤ، کیونکہ ہمارے پیارے رسول بھی یتیم تھے اور حضرت علی علیہ السلام یتیم بچوں سے بہت پیار کیا کرتے تھے. لہذا یہ تمام ملت کی اہم ذمہ داری ہے کہ وہ یتیموں کا خیال رکھیں اور ان کی زندگی سنوارنے میں ساتھ نبھائیں. معاشرے کے لیے بہرحال میسج یہی دیا جا سکتا ہے کہ یہ یتیم بچے بھی اسی سماج کا ایک حصہ ہیں، اور اگر ہم ایک دم بہت باریکی سے اور گہرائی سے جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ خود اسلام کی جو بنیاد کہہ لیجیے یا اسلام کا جو مشن ہے وہ خود ایک یتیم سے شروع ہوتا ہے. خود رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ایک یتیم تھے اور ان کو لوگ تانا دیا کرتے تھے یتیم عبداللہ کہہ کر. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے بھی چاہا کہ یتیموں کو عزت دی جائے اور اس مشن کو یتیموں سے شروع کیا جائے. لہذا ایک قوم کے نام میسج اور پیغام یہی ہے کہ یتیم کسی طریقے سے بھی کم نہیں ہے اور ان کا رتبہ کم نہیں ہے، بلکہ یتیموں پر دھیان دیا جائے اور ان کو اگر وہ کم ہوتے تو ان کے سر پر ہاتھ رکھنے کی اتنی فضیلت نہ ہوتی، ان کے ساتھ بیٹھنے کی، ان کے ساتھ کھانا کھانے کی یا ان کی پرورش کی اتنی فضیلت نہ ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بھی چاہتا ہے کہ ایک جو ہے مضبوط سماج کا اور اس دنیا کا حصہ بنے. لہذا جب اللہ چاہتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کو اس سماج کا
حصہ بنائیں اور اپنے ساتھ ان کو بیٹھائیں اور جیسے ایک عام زندگی لوگ گزارتے ہیں وہ بھی زندگی گزاریں. ایسے نیک کام کو انجام دینے والے ادارے ولس امامیہ فاؤنڈیشن کو ذی سلام کرتا ہے. ہماری نیک خواہشات اس ادارے کے ساتھ، کیونکہ ہم کھڑے ہیں ہر بے سہارا اور کمزور کے ہمدردوں کے ساتھ، اور ہمارا یہی پیغام اس ادارے کے لیے ہے: تو تھک کے نہ بیٹھ، تیری اڑان باقی ہے، زمین ختم ہوئی، آسمان باقی ہے. ناظرین، ابھی آپ نے جانا امام اچ بوائز ہاسٹل کے بارے میں. یہاں رہنے والے تمام بچے یتیم ہیں، یعنی جن کے ماں باپ نہیں ہے یا جن کے فادر نہیں ہے یا جن کا کوئی بھی پرورش کرنے والا نہیں ہے، وہ بچے یہاں رہ رہے ہیں اور تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ وہ دین کی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. اپنا ہر شوق، چاہے وہ اسپورٹس کا ہو، ٹی وی کا ہو یا پھر کمپیوٹر کا ہو، وہ سب پورا کر رہے ہیں. اور یہاں کی جو بھی انتظامیہ ہے وہ پوری کوشش کر رہی ہے کہ ان تمام بچوں کو وہ تمام سہولت دے جو وہ گھر میں لیتے ہیں یا پھر گھر میں انہیں حاصل ہوتی ہیں. اور ان کی تمام ذمہ داریاں 12ویں کلاس کے بعد تک وہ اٹھا رہی ہے. ناظرین، یہ ساری باتیں جاننے کے بعد فی الحال وقت ہو گیا ہے یہاں پہ ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد میں آپ کو ملواؤں گی یہاں پہ رہنے والے سے استقبال کرتی ہوں میں سعدیہ خان. بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اب میں آپ کو ملواؤں گی اس ہاسٹل میں رہنے والے بچوں سے، لڑکوں سے جو یہاں پہ رہ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دین اور دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے یہاں پرورش پا رہے ہیں. آئیے ناظرین، یہاں پہ کچھ بچوں سے باتیں کرتے ہیں. آپ مجھے اپنا نام بتاؤ. مائی نیم از محمد مہدی. اچھا مہدی، یہاں پہ اس ہاسٹل میں کب سے رہ رہے ہو؟ 3.5 سال سے. 3.5 سال سے رہ رہے ہو. اس سے پہلے کہاں تھے؟ اس سے پہلے ہم شمع والے ہاسٹل میں تھے. گھر کہاں ہے ویسے تمہارا؟ ہمارا سرسی مراد آباد کے پاس. سرسی مراد آباد کے پاس ہے. تو یہاں کیسے آئے؟ گھر میں اور کون کون ہے؟ گھر میں ہمارے بھائی بہن ہیں، امی، یہ سب. امی لے کے ہم یہاں پر آئے. یہاں پہ آئے. تو یہاں پہ رہنا کیسا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے؟ جی. کیا چیزیں یہاں کی بہت اچھی لگتی ہیں؟ جو بھی چیزیں بنتی ہیں سب اچھی لگتی ہیں. کیا پڑھ رہے ہو؟ کون سی کلاس میں ہو؟ اور قرآن مجید پڑھ رہے ہو اس وقت؟ پورا پڑھ لیا ہے؟ کون سے پارے پہ ہو ابھی؟ 6 کلاس میں اور قرآن پورا پڑھ لیا ہے. قرآن پورا پڑھ لیا ہے. کچھ آیت ہمیں سناؤ گے قرآن کی؟ سناؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون. کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا. صدق الله العلي العظيم وصدق. بہت اچھی آپ نے سورت پڑھی ہے. مجھے ایک اور بات یہاں پہ بتا دو کہ آپ بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہو؟ مولانا. مولانا بننا چاہتے ہو؟ ایسا کیوں مولانا کیوں بننا چاہتے ہو؟ ہمیں اچھا لگتا ہے. اچھا لگتا ہے قرآن پڑھنا، اس کی تعلیم لوگوں تک پہنچانا. یہاں پہ جتنا دین کی تعلیم آپ کو مل رہی ہے اچھا لگتا ہے یہاں پہ پڑھنا؟ جی. بہت اچھی بات ہے. نام میرے پاس ایک اور بہت پیارے سے بچے بیٹھے ہیں. آپ اپنا نام بتاؤ. مائی نیم از عظیم عباس. عظیم عباس. عباس کون سی کلاس میں پڑھ رہے ہو؟ 3rd کلاس. 3rd کلاس میں پڑھ رہے ہو. اور کون سا گیم اچھا لگتا ہے آپ کو؟ کرکٹ پسند ہے. اچھا. یہاں پہ کب سے رہ رہے ہو اس ہاسٹل میں؟ 2007 میں آئے تھے. 2007 میں آئے تھے. گھر میں اور کون کون ہے؟ بھائی بہن امی. امی بھی ہیں. اچھا مجھے بتاؤ بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ مولانا. ان تمام بچوں کی جو دعائیں ہیں اور جو خواہشات ہیں، ان کے آنکھوں میں جو سپنے ہیں آگے بڑھنے کے اور کچھ کرنے کے، ان تمام بچوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ سبھی سپنے، سبھی خواہشات پوری ہو جائیں. آئیے ناظرین، میں کچھ اور بچوں سے آپ کی بات کراتی ہوں. ناظرین، امام اچ بوائز ہاسٹل میں ان تمام بچوں کو وہ تمام سہولات ملتی ہیں جو ایک اچھے اور خوشحال گھر میں ملتی ہیں. یہاں پہ وہ گیم کھیلتے ہیں، کمپیوٹر سیکھتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، ساتھ ساتھ دین اور دنیا کی تمام تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آئیے یہاں پہ کچھ بچوں سے بات کرتے ہیں. آپ مجھے اپنا نام بتاؤ. آپ کمپیوٹر میں کیا کر رہے ہو؟
ہم مائی سیلف رائٹ کر رہے تھے. اچھا مائی سیلف ڈرائیو کر رہے تھے. کیا نام ہے ویسے آپ کا؟ محمد سبطین. محمد سبطین, بہت پیارا نام ہے. سبطین مجھے یہ بتاؤ یہاں پہ کب سے رہ رہے ہو؟ ہمیں 3 سال ہو گئے. 3 سال ہو گئے. کیسا لگتا ہے یہاں پہ رہنا؟ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. کیا چیز یہاں پہ رہ کر آپ نے بہت اچھی سیکھی ہے یہ بتاؤ. ہم نے یہاں پر کمپیوٹر چلانا سیکھا ہے اور انگلش پڑھنی سیکھا ہے. جب آئے تھے ہمیں کچھ نہیں آتا تھا, اب ہم انگلش پڑھنا سیکھ گئے ہیں, کمپیوٹر چلانا سیکھ گئے ہیں. اسکول کون سی کلاس میں جا رہے ہو؟ ہم 6 میں جا رہے ہو. تو یہیں پہ آ کے ایڈمیشن لیا؟ جی. تو ویسے کہاں کے رہنے والے؟ گھر کہاں پر ہے؟ دہرادون. دہرادون میں. اور کون کون ہے گھر پہ؟ میری امی ہے, بہن بھائی ہے. بہن بھائی ہیں. تو یہاں پہ رہنا زیادہ اچھا لگتا ہے اپنے گھر پہ زیادہ رہنا اچھا لگتا ہے؟ کیوں؟ یہاں پر ہر فیسلٹی ہے, وہ گھر پہ فیسلٹی نہیں ہے جو یہاں پر ہے. اچھا کیا بات ہے. اچھا اور یہ بات بتاؤ کہ کیا بنو گے پڑھ کے؟ سوچا ہے کچھ؟ پائلٹ. پائلٹ بنو گے. کیوں؟ مجھے پائلٹ بننا بہت پسند ہے. ہوا میں ہونا, آسمان کی سیر کرنا. جی. تو انشاءاللہ ناظرین دعا کہتے ہیں ان کے لیے کہ یہ ضرور اپنی منزل کو پائیں اور ضرور پائلٹ بنے. یہاں پہ کچھ بچے کیرم کھیل رہے ہیں. کون چیٹنگ کر رہے ہیں پہلے مجھے یہ بتاؤ. کس نے کری چیٹنگ؟ کس نے کری تھی؟ میں تمہیں پنش کروں گی. کسی نے نہیں کری. ارے واہ بہت اچھے بچے ہو. اچھا یہ بتاؤ آپ کا نام کیا ہے؟ مکرم علی. مکرم کب سے رہ رہے ہو یہاں پہ؟ 3 سال سے. 3 سال سے رہ رہے ہو. کون سی کلاس میں پڑھ رہے ہو؟ 6th کلاس. 6 کلاس میں پڑھ رہے ہو. یہاں پہ رہنے کے بعد کیا سب سے اچھی چیز سیکھی ہے تم نے؟ پڑھائی, ریڈنگ اور کمپیوٹر چلانا, انگلش وغیرہ سب سیکھا. کیا ویسے کہاں کے رہنے والے ہو؟ مظفر نگر کے. مظفر نگر میں کون کون رہتا ہے گھر میں اور کون کون ہے؟ ممی رہتی ہوں, ممی اور ماموں. تو اور ماموں کیا کام کرتے ہیں؟ پینٹنگ کرتے ہیں. اور امی کیا کرتی ہیں؟ امی گھر میں رہتی ہیں یا کچھ کام کرتی ہیں؟ گھر میں ہی رہتے ہیں. اور بھائی بہن نہیں ہیں؟ بھائی بہن ہمارے بہاری میں چاچا کے پاس رہتے ہیں. اچھا وہ الگ رہتے ہیں اور آپ یہاں رہتے ہو. تو گھر جاتے ہو, بات کرتے ہو, کہاں زیادہ اچھا لگتا ہے رہنا؟ یہاں زیادہ اچھا لگتا ہے یا پھر گھر پہ؟ یہیں پر رہنا اچھا لگتا ہے. یہاں پر ہر چیز کی فیسلٹی, مطلب گھر پر ہم پڑھائی نہیں کر پائیں گے, یہاں پر وہ سب کچھ ہے. گھر پہ پڑھائی کیوں نہیں کر پاؤ؟ ہم اکیلے, وہاں پہ ہمارے امی اتنا نہیں کر پائیں گے اتنا یہاں پر ہم کر رہے ہیں. تو امی آتی ہیں آپ سے ملنے کے لیے؟ یہ آتی ہیں. کیسا لگتا ہے انہیں جب دیکھتی ہیں کہ مکرم اتنا اچھا پڑھ رہا ہے, گیم بھی کھیلتا ہے, کمپیوٹر بھی سیکھ رہا ہے اور قرآن کی تعلیم بھی حاصل کر رہا ہے؟ بہت اچھا لگتا ہے. جب یہاں پر آتی ہیں مل کر بہت خوش ہوتی ہیں. بہت خوش ہوتی ہیں. اچھا ایک اور بات بتاؤ, کیا بنو گے بڑے ہو کے؟ پائلٹ. آپ بھی پائلٹ بنو گے. کیوں بھائی؟ اچھا لگتا ہے پائلٹ. کیا مطلب کیا اچھا لگتا ہے پائلٹ میں؟ کیا اچھا ہے پائلٹ میں ایروپلین چلانا اچھا لگتا ہے. ایروپلین چلانا اچھا لگتا ہے. میں ناظرین جتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی ذہنیت, ان کے دل دماغ اتنے ہی صاف ہوتے ہیں. اور یہاں پہ جس طرح کی وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, دین کی, دنیا کی, ہر شعبے میں آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. امید کرتے ہیں کہ جس طرح کی ان کی کوشش ہے وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو جائے. یہاں پہ ایک اور بچے ہیں ناظرین, آئیے ان سے بات کر لیتے ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ شبی. آپ کو کون سا گیم پسند ہے پہلے مجھے یہ بتاؤ. کرکٹ. کیوں, کون سا پلیئر اچھا لگتا ہے کرکٹ میں؟ سچن تندولکر اچھا لگتا ہے؟ کون سا پلیئر اچھا لگتا ہے؟ سچن تندولکر اچھا لگتا ہے. کیوں؟ چھکے چوکے مارتا ہے اس لیے اچھا لگتا ہے. آپ کو بھی کرکٹ کا شوق ہے, کھیلتے ہو کچھ یہاں کے فرینڈس کے ساتھ؟ جی. کون جیتتا ہے؟ سب جیتتے ہیں. سب جیتتے ہیں, ٹیم بناتے ہو. اچھا کون سی کلاس میں پڑھ رہے ہو؟ 5th میں پڑھ رہے ہو. اور قرآن کی تعلیم حاصل کر لی ہے, قرآن مجید پڑھ لیا پورا؟ جی. آپ کیا بنو گے بڑے ہو کے؟ ہم تو بنیں گے پائلٹ. اور آپ؟ انجینئر. آپ انجینئر بنو گے. اچھا یہ اچھا ہے, انجینئر بھی بنو گے. کمپیوٹر بنائیں گے. کمپیوٹر بناؤ گے کچھ الگ طریقے کا, کچھ الگ اچھا سا. اور آپ ویسے رہنے والے کہاں کے؟ مظفر نگر میں رہتے ہو. اور کون بنے گھر پہ؟ امی بھائی. امی اور بھائی وغیرہ. تو بھائی بڑے ہیں آپ سے یا چھوٹے ہیں؟ بڑے. آپ سے بڑے ہیں. وہ کچھ پڑھتے ہیں یا کام کرتے ہیں؟ کام کرتے ہیں. اچھا پھر وہی اٹھاتے ہوں گے یا امی بھی کچھ کام کرتی ہیں؟ بھیا خرچہ اٹھاتا ہے. اچھا امی آتی ہے ملنے کے لیے یہاں پہ؟ اچھا. تو یہاں رہنا زیادہ اچھا لگتا ہے یا گھر پہ؟ یہاں ہر چیز اچھی ہے.
पढ़ाई भी होती है, अपने घर पे पढ़ाई नहीं कर सकते, खाना भी सब अच्छा रहता है। यहाँ पे जितने भी 4 बच्चे बैठे हुए हैं, आप मुझे बताओ मुकर्रम, कौन पढ़ाई में अच्छा नहीं है या फिर जिसको पढ़ाई अच्छी नहीं लगती? सब अच्छे हैं आप? नहीं नहीं नहीं, इन लोगों के मुंह पर मत बोला, ऐसे ही बता दो। नहीं सब नहीं बोलेंगे, कुछ बोलोगे नहीं ना? आप रिपोर्ट कार्ड देखिए, सब बढ़िया है। सब बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो नाज़रीन, यहाँ पे तमाम बच्चे जो तालीम हासिल कर रहे हैं और यहाँ परवरिश हासिल कर रहे हैं और उनकी जिस तरह पे यहाँ पे तालीम दी जा रही है दीन और दुनिया की, उस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे उनका मुस्तकबिल क्या होगा। और हमारी और जी सलाम की और पहले कोशिश की यही उम्मीद है और यही दुआ है उन तमाम बच्चों के लिए जो यहाँ हैं या फिर इस तरह की किसी भी एनजीओ से जुड़े हुए हैं कि वो अपनी मंजिल को पाए और वो तमाम खुशियाँ हासिल करें जो उनका हक है और जो अपनी मेहनत से वो हासिल कर सकते हैं। मैं इन तमाम अपने नाज़रीन से गुजारिश करती हूँ कि आप भी आगे आइए, लोगों की मदद कीजिए, बच्चों की मदद कीजिए। बच्चों की मुस्तकबिल अगर संवारेंगे तो आप जानते हैं कि आने वाला कल संवर जाएगा। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या पहले कोशिश के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। आपको लिखना है हमें खत, ईमेल या SMS। नोट कीजिए हमारा एड्रेस।